स्मोक की सूरत हाल के हवाले से स्मोक ने पेश के इक़दामात का पोल खोल दिया है। मुल्तान आलूदगी में पहले नंबर पर, आलूदगी की शरह 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। रहीम मियां खान 424 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मुजफ्फरगढ़ 202 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। खानेवाल के 193 और सरगोधा के 153 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। बहावलनगर 169 और राजनपुर के 190 पॉइंट्स रिकॉर्ड। डीजी खान 197 और बहावलपुर के 188 पॉइंट्स रिकॉर्ड। शहर मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे, जबकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको आलूदगी की शरह 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। रहीम मियां खान 424 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरगढ़ 202 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। खानेवाल के 193 और सरगोधा के 153 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। बहावलनगर 169 और राजनपुर के 190 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। डीजी खान 197 और बहावलपुर के 188 पॉइंट्स रिकॉर्ड। शहर मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। रहीम मियां खान 424 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। जनूबी पंजाब में स्मोक की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर। मुल्तान 453 पॉइंट्स के साथ पहला आलूदा तरीन शहर। रहीम मियां खान 424 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरगढ़ 202 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। मजीद जान लेते हैं, अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा मुल्तान में आज स्मोक की क्या सूरत हाल है? मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो आज मुल्तान का जो है वो पहला नंबर देखा गया है जनूबी पंजाब में। पहले जो है वो हम देखते थे कि मुल्तान जो है वो चौथे और तीसरे नंबर पर होता था, लेकिन मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की नाअहली के बायस जो है वो स्मोक की रोकथाम के हवाले से कोई बड़ा एक्शन ना होने के बायस जो है वो मुल्तान आज पहले नंबर पर आ पहुँचा है। 453 पॉइंट के साथ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें मुल्तान का जो है वो आज पहला नंबर देखा गया है। दूसरा नंबर जो है वो रहीम यार खान का देखा गया है, जिसके पॉइंट्स हैं रहीम यार खान के 424 पॉइंट के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर जो है वो देखा गया है। क्योंकि फिजाई आलूदगी मुल्तान से मैं जनूबी पंजाब भर में उन्होंने स्मोक के जो है वो डेरे लगे हुए हैं, लेकिन महकमा माहौलियात की टीमें और जिला इंतजामिया की टीमें नजर नहीं आ रही। मामूल के मुताबिक जो है मुल्तान शहर में भट्टे भी चल रहे हैं, जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां वो भी चल रही हैं, और जो गाड़ियां नकारा गाड़ियां शहरों में चल रही हैं वो भी मामूल के मुताबिक चल रही हैं। कोई बड़ा एक्शन नहीं किया जाता। जब हमारी महकमा माहौलियात से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नागशाह के करीब जो है वो हमने 5 से 6 भट्टों को जो है मुकम्मल तौर पे मस्मार भी किया है, लेकिन वो भट्टे मस्मार किए गए हैं जो बिल्कुल नकारा हो चुके थे, जो मेन सड़क के बिल्कुल जो करीब थे उनको जो है वो नकारा किया गया है। इसके साथ साथ जो उनको जुर्मानों के हवाले से और ना ही उनको जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई हिकमत अमली दी जा रही है, ना ही टीमें मार्केट में नजर आ रही हैं, कोई बड़ा एक्शन जो है वो नहीं किया जा रहा, जिससे शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरियों ने भी आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये जो धुआं छोड़ने वाले भट्टे हैं जदीद टेक्नोलॉजी पे नहीं है, जिक्जैक नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर जिक्जैक भी हैं तो उनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो मटेरियल जो होता है वो नकारा मटेरियल होता है, जिससे स्मोक की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मुल्तान में जो है वो आज पहला नंबर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे शहरों के हवाले से बात करें जनूबी पंजाब भर में, तो तीसरा नंबर जो है वो मुजफ्फरगढ़ का आज देखा गया, 202 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ खानेवाल के 193 पॉइंट और सरगोदा के 153 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। बहावल नगर के 169 पॉइंट, जबकि राजनपुर के 190 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। देरा गाजी खान 197, बहावलपुर 188 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। शहरी जो है वो काफी परेशानी में मुब्तला भी नजर आते हैं, क्योंकि जो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो मुख्तलिफ जन्म ले रही हैं, क्योंकि सांस लेने की बीमारी पैदा हो रही है, आंखों की बीमारियां पैदा हो रही हैं, दमे के जो शहरी हैं, जो दमे से शिकार जो शहरी हैं उनको काफी मुश्किलात का सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है उनको। शहरियों ने भी आला हुकाम से फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जनूबी पंजाब भर में खास तौर पर मुल्तान में जो है वो एक्शन कराया जाए, क्योंकि मुल्तान में दिन ब दिन जो है वो स्मोक के खतरात जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही स्मोक के खतरात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसे ही तिबी माहिरीन जो हैं वो भी मैदान में आए हुए हैं। तो तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि शहरी स्मोक से बचने के लिए जो है वो ऐनक का इस्तेमाल करें, और ऐनक के साथ साथ जो मास्क है वो भी मुंह को जो है वो ढांप कर रखें, ताकि स्मोक से बचा जा सके।
جی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، منہ کو ڈھانپ کے رکھا جائے، ماسک کا استعمال کیا جائے، جبکہ کالے چشمے کا بھی استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں اسموک کی شدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے۔ آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر ہے۔ ملتان 453 پوائنٹس کے ساتھ پہلا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ احمد خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ احمد آپ کا۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ کی تابڑ توڑ کارروائیاں۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر محمد سیف کی روہی سے گفتگو، کہتے ہیں رواں سال دھواں چھوڑنے والی 800 گاڑیوں کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر عمران سے۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل بات کریں گے۔ اسموک کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے موسم سرما کے باعث، اور اس میں جو مختلف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں شہر میں چلنے والی گاڑیوں کا گندا زہریلا کالا دھواں جو چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ کس طرح سے خطرناک انسانی صحت کے لیے ہیں اور اسموک کا باعث بن رہی ہیں، اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف صاحب موجود۔ جی بالکل عمران، یہ بھی زہریلا دھواں ہے اور اسموگ کا بننے میں ایک بڑی وجہ بھی ہے، اور اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ ہم صرف اب تو آپ دیکھ رہے ہیں سردیاں آ رہی ہیں اور اسموگ کا وقت ہے، لیکن ہم پورا سال جو ہے نا ان کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن میں رہتے ہیں۔ سال 2024 میں اب تک 800 کے قریب جو ہے نا وہ ہم نے چالان کیے ہیں وہیکلز کو، اور اس میں سے 85 کے قریب ہم نے وہیکلز امپاؤنڈ کی ہیں، اور عنقریب کو 14 لاکھ کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو اس وبا، اس خطرناک مہلک چیز سے بچایا جا سکے۔ جو آپ کی وہیکلز ہیں، جو آپ کے یہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ان کا دھواں ویسے ہی بڑا زہریلا ہوتا ہے، اس میں کاربن مونو آکسائڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی چیز جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں کے لیے پرابلم بھی کرتی ہے۔ اس میں نا ویڈا بسز کی بہت شکایت آئی ہیں جو کالا دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ سرکاری بسیں ہیں، کیا سرکاری جو ادارے ہیں ان کی گاڑیوں پہ بھی چلان ہوگا؟ جی بالکل، ویڈا بسز سرکاری نہیں ہے، ویڈا بسز چلانے والی اتھارٹی سرکاری ہے۔ ویڈا بسز پرائیویٹ کانٹریکٹس کے تحت چلتی ہیں، اور یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو اس بار پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی طرف سے بہت ہیوی فائنز بھی کیے گئے ہیں اور بڑی سٹرن وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو جو ہے اپ ٹو مارک رکھیں اور ان کی مینٹیننس ٹھیک کریں، کیونکہ ویڈا بسز اگر کالا دھواں چھوڑتی ہوئی نظر آئیں تو پھر ویڈا بسز بھی امپاؤنڈ کی جائیں گی اور ان کو اور زیادہ ہیوی پینلٹیز کی جائیں گی۔ جی بالکل، انسانی صحت کو خیال رکھنے کے لیے، اسموک سے بچاؤ کے لیے جس کی گاڑی اس طرح سے کالا دھواں چھوڑ رہی ہے تو اس کو فوری درست فٹ کروانے کی ضرورت ہے، نہیں تو جرمانہ بھی ہوگا، چلان بھی ہوگی اور اس شخص جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ جی اس شخص کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ عمران ہمیں آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ذہنی مرض میں مبتلا افراد بارے عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 40% افراد ذہنی مرض میں مبتلا ہونے لگے۔ پاکستان میں 99% افراد ذہنی مرض کے علاج کے لیے ہسپتال نہیں پہنچ پاتے۔ مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر علی برہان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تعداد 40% ہے۔ اس کو WHO کہتی ہے مینٹل ہیلتھ گیپ، مطلب کہ بیماری ہے، اس کا ڈاکٹر بھی موجود ہے، مریض بھی ہے، لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہا اپنے معالج کے پاس، اور اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں سب سے ٹاپ پر جو بیماریاں ہیں پاکستان میں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے۔ اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ پٹھوں میں کھچاؤ، تناؤ، دردیں، سر میں درد، میدا، گیس کا گولا۔ جو ڈپریشن ہے یہ اداسی اور یاسیت ہے، اس میں کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ جو تمام علامات ہیں یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی ہے، اور اس کے مرض اکثر لوگ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں اور اکثر اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ بھی بیماریاں ہیں جس کے اندر سائیکوسس ہے، اسکیزوفرینیا، اس کے علاوہ بھی بیماریاں ہیں جس میں ڈرگ ایڈکشن ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے۔ مینٹل ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے اپنے رویے بنا لیں کہ ہم ان بیماریوں کا شکار ہی نہ ہو پائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو جاننے کے لیے کہ اسے بچپن سے پڑھایا جائے، اسکول لیول سے ہی۔ اگر یہ اسکول لیول سے ہی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کر دیا جائے تو میرا خیال ایک وائبل، فل اور مینٹلی ہیلدی سوسائٹی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ شہر اولیا کے باسی ڈینگی مچھر کے نشانے پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ نیشنل ہسپتال ملتان میں ڈینگی کے شعبے میں 8 مریض زیر علاج ہیں۔ نیشنل ہسپتال میں ڈینگی وارڈ میں 10 مریض زیر علاج ہیں۔
زیر علاج مریضوں کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ نشتر ہسپتال ملتان میں ڈینگی کے شعبے میں 8 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ نشتر ہسپتال میں ڈینگی وارڈ میں 10 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں آپ کو۔ شہر اولیا کے باسی ڈینگی مچھر کے نشانے پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ نشتر ہسپتال ملتان میں ڈینگی کے شعبے میں 8 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ نشتر ہسپتال میں 10 مریض زیر علاج ہیں۔ زیر علاج مریضوں کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ تلمبہ کی مستحق خواتین کو مالی مستحکم بنانے کا عزم۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے اسکیم کا باقاعدہ آج سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس اسکیم میں رجسٹریشن بالکل فری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام حیدر سے۔ جی حیدر۔ میں اس وقت لائف سٹاک دفتر تلمبہ میں موجود ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ہدایت پر بیوہ اور طلاق یافتہ غریب خواتین کے لیے جانوروں کی مفت فراہمی کے لیے رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بیوہ ہیں جو طلاق یافتہ خواتین ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ حکومت پنجاب نے غریب اور دیہات میں رہنے والی بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کے لیے یہ ایک اسکیم شروع کی ہے، جس میں تمام خواتین وہ اپنے اینڈرائڈ فون سے یہ ایپ اس کو انسٹال کریں اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں اپنا ڈیٹا فیڈ کر سکتی ہیں۔ ہر خاتون گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتی ہے، اور یہ جو رجسٹریشن کا عمل ہے یہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ تو میری تمام ایسی خواتین جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے اینڈرائڈ فون سے رجسٹر کروائیں۔ خواتین جو اس پروگرام کے لیے اہل ہیں وہ گھر بیٹھ کر اپنا اندراج کروائیں۔ اگر وہ اس سہولت سے محروم ہے، موبائل ان کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے تحصیل بھر میں حوانات وینٹری ہاسپٹل میں کاؤنٹر بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں، ان پر آ کر اندراج کرائیں۔ اور مین بات خواتین کے لیے یہ ہے وہ شناختی کارڈ اپنا ساتھ لائیں اور وہ ایکسپائر نہ ہو۔ حیدر بہت شکریہ آپ کا۔ حاصل پور میں حکومت کا مستحق خواتین کو مالی طور پر مستحکم بنانے کا عزم۔ ویٹرنری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جانور پال کی غریب بیوہ طلاق یافتہ خواتین اپنا نظام چلا سکیں گی۔ ویکسینیشن فری جانور پالنے کے لیے اخراجات بھی ملیں گے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ملک عبدالرشید۔ جی عبدالرشید۔ بالکل ایسا ہے کہ حکومت پنجاب کا احسن قدم جنوبی پنجاب کی طرح حاصل پور میں بھی بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ایپ لانچ کر دی گئی ہے۔ آج افتتاحی تقریب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر خضر حیات صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے، آج ایپ لانچ کی گئی ہے؟ آج ایسے ٹرانسفر کے حوالے سے اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے۔ 1 نومبر سے لے کے 10 نومبر تک بیوہ طلاق یافتہ دیہی خواتین ان کی ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ آن لائن رجسٹریشن سبمیشن آج شروع ہے، اور ان تمام لوگ جو حقدار ہیں ان کی عمر 55 سال سے زائد نہ ہو، دیہی علاقوں کی رہنے والی ہوں، بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں، اور وہ ان کو ہم یہ آج ان کی آن لائن اپلیکیشن سبمیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں سی ایم صاحبہ کے انیشیٹو کے مطابق 11,000 جھوٹیاں اور بیڑیاں گورنمنٹ تقسیم کرنے جا رہی ہے، اور تمام ان کے علاج معالجے کی سہولیات جو ہے وہ گورنمنٹ مفت پرووائڈ کرے گی۔ علاج معالجے کی تمام سہولیات حکومت پنجاب جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیوہ اور جو طلاق یافتہ دیہی خواتین ہیں ان کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے آج ایپ لانچ ہے، جس کے بعد خواتین میں جانور تقسیم کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے ملک عبدالرشید، بہت شکریہ آپ کا۔ سی پی او ملتان صادق علی کا دیوالی کے موقع پر میثاق سینٹر کا دورہ۔ ہندو برادری کے پولیس ملازمین شہریوں سمیت تقریب میں شرکت۔ ایس پی کینٹ جاوید طاہر مجید اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بھی ہمراہ۔ سی پی او صادق علی کا کہنا تھا کہ روشنیوں کا تہوار معاشرتی ہم آہنگی اور امن کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مذہبی عقائد کا احترام کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ میثاق سینٹر کے قیام کا مقصد اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ ہے۔ سی پی او ملتان صادق علی کا دیوالی کے موقع پر میثاق سینٹر کا دورہ۔ ہندو برادری کے پولیس ملازمین شہریوں سمیت تقریب میں شرکت کی۔ ایس پی کینٹ جاوید طاہر مجید اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
CPO کا کہنا تھا کہ روشنیوں کا تہوار معاشرتی ہم آہنگی اور امن کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مذہبی عقائد کا احترام کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ مساک سینٹر کے قیام کا مقصد اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو CPO ملتان صادق علی کا دیوالی کے موقع پر مساک سینٹر کا دورہ، ہندو برادری کے پولیس ملازمین شہریوں سمیت تقریب میں شرکت کی۔ SP کینٹ جاوید طاہر مجید اور DSP ہیڈ کوارٹر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ CPO کا کہنا تھا کہ مذہبی عقائد کا احترام کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ CPO کا کہنا تھا کہ ہماری مذہبی عقائد کا احترام کرنا اولین ذمہ داری ہے۔ مساک سینٹر کے قیام کا مقصد اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان میں مہنگائی سے پریشان عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول فی لیٹر ₹1.35 مہنگا ہوا۔ پیٹرول ₹248.38 کا ہو گیا ہے۔ ملتان میں مہنگائی سے پریشان عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول فی لیٹر ₹1.35 مہنگا ہوا۔ مزید جان لیتے ہیں رانا بلال سے۔ بلال، بتائیے گا اس پر عوام کا کیا رد عمل ہے؟ جی بالکل، مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک بار پھر سے جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں پیٹرول کی قیمت کی، تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں جو ہے وہ تقریباً ₹1.35 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ اب ₹247.03 سے بڑھ کر ₹248.38 فی لیٹر کے حساب سے مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے تقریباً ₹3.85 کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب جو ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے تقریباً ₹251.29 سے بڑھ کر ₹255.14 فی لیٹر کے حساب سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رات کی تاریکی میں اضافہ ہونے سے جو خاص طور پر شہری ہیں وہ خاصا بلبلا اٹھے ہیں اور جو حکومت سے نالاں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ LPG کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا اور عام آدمی کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، پیٹرول پمپ پہ ہم موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رات آئے تھے، اب صبح آئے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت سے آئے روز جو ہے وہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، قیمتیں کم ہوتی نظر نہیں آتی، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ عوام بڑی امید سے جو ہے وہ حکمرانوں کو منتخب کرتی ہے اور حکمران جو ہے وہ غریب آدمی کا سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، رحم کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ بس جی کیا کہیں گے، رات کو میں کارڈ رکھ کے گیا ہوں، چلا نہیں ہے نیٹ ورک کی وجہ سے۔ صبح آ کے 50 لیٹر کی پرچی نکلوائی تو ₹300 کا اضافہ ہوا پڑا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم نہ نیٹ ورک چلتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی مسائل ہے، بس ادھر لوگوں کو پسے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو پھر پولیس گھر آ جاتی ہے۔ اس ڈر کے مار کے انسان کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ بس یہ ہے کہ جیسے موت کا پتہ نہیں ہے ویسے حکومت کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ریٹ کے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ حکومت سے جو ہے وہ شہری خاصے نالاں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اور اوورآل قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، اس پہ جو ہے وہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے پیٹرول کی؟ السلام علیکم۔ بات یہ ہے جب یہ جو حکمران ہیں ان کو کوئی غریب عوام کا کوئی خوف نہیں ہے، مطلب یہ جو پچھلے جا رہے ہیں عوام جو ہے نا اتنا پچھلے جا رہی ہے، اب مہنگائی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بغیر یہ کہتے ہیں جو بھی ہم جو ہے نا دعوے کیے ہوئے ہیں، خالی دعوے کیے ہوئے ہیں حکومت جو ہے وہ عوام جی شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا فوری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ رانا بلال ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چشتیہ میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت، جعلی بولی کروا کر لاکھوں روپے مالیت کے درخت کٹوا دیے۔ اسکول کے پرنسپل نصیر احمد سیال کا موقف دینے سے انکار، اسسٹنٹ کمشنر محض ساجد اقبال کا لا علمی کا اظہار،
اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ مکمل تفصیلات لینے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ ملک کو سرسبز بنانے کے اقدامات ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ چشتیاں سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت، جعلی بولی کروا کر لاکھوں روپے مالیت کے درخت کٹوا دیے گئے۔ اسکول کے پرنسپل نصیر احمد سیال کا موقف دینے سے انکار، اسسٹنٹ کمشنر محض ساجد اقبال کا لا علمی کا اظہار۔ اے سی کا کہنا تھا کہ مکمل تفصیلات لینے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ زاہد حسین ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ جی بالکل، ہر دور حکومت میں ملک کو شاداب رکھنے کے لیے سرسبز پروگرام تیار کیے جاتے ہیں اور ملک کے اندر درخت بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن چشتیہ کی تعلیمی ادارے میں ایک ایسی انہونی ہوئی ہے کہ یہاں پر سرسبز درخت کاٹے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی ملی بھگت اور انتظامیہ کے ساتھ ملوث ہونے کے ساتھ یہ درخت کاٹے گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام معاملات قانونی دائرہ کار کو پورا کیا ہے، لیکن ایک ہی دن میں اشتہارات خالی کاغذ پر تیار کر کے اور بندوں کو بٹھا کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم نے بولی کروائی ہے، لیکن قانون تحت جو اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں اس کے بغیر ہی انہوں نے ہائی اسکول ماڈل گورنمنٹ چشتیہ کے اندر سرسبز درخت کاٹے گئے ہیں۔ یہ ملی بھگت اسکول انتظامیہ کے اس بابت جب میری پرنسپل سے بات سنی چاہیے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، موقف دینے سے وہ انکاری تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماں ساجد اقبال چشتیہ میں تعینات ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں کو کہنا ہے کہ یہ معاملات سی او ہینڈل کرتے ہیں جو سی او ایجوکیشن ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہیں اور یا ڈی سی صاحب اس بات پر نوٹس لیتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ہوا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ چشتیاں کے تعلیمی ادارے میں، قدیمی تعلیمی ادارے میں بڑے بڑے درخت جو سرسبز درخت چھاؤں والے تھے وہ کاٹ کے سیل ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے درخت کوڑیوں کے بھاؤ سیل کیے گئے ہیں۔ ٹوٹل جو 90,000 رقم جو بینک میں جمع کروائی گئی ہے، لاکھ روپے کے درخت عام روٹین کے اندر بھی سیل کی جائے تو لاکھ روپے مالیت کے، لیکن صرف 90,000 روپے پیمنٹ جمع کروا کر اپنی تقاضا پورا کیا گیا۔ علاقہ جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سیکٹری یا وزیر تعلیم ہے اس بات کا نوٹس لے تاکہ چشتیہ کا قدیمی سکول ہے ماڈل گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے اندر درخت کاٹنے کی جو یہ واردات ہوئی ہے، یہ جو موقع ان کو دیا گیا انتظامیہ نے، اس پر نوٹس لیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، زاہد حسین آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوران سروس انتقال کرنے والے پولیس ملازمین کے اہلخانہ کی ویلفیئر کا مشن، 204 ملازمین کے اہلخانہ کے لیے 75 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق یہ رقم دوران ڈیوٹی وفات پانے والے اہلکاروں کی فیملیز کو ملے گی۔ ملتان 19، بہاولپور 12، ڈی جی خان 9، سرگودا کے 4 ملازمین شامل ہیں۔ اسپیشل برانچ 10، ٹیلی کمیونیکیشن کے 9، پی ایچ پی 7، ایس پی یو کے 3 اہلکار شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی 3، پی سی 2، سی پی یو کے 2، انویسٹیگیشن پنجاب کا 1 اہلکار شامل ہیں۔ اہل خانہ کو آئندہ 2 بنیادی تنخواہیں فی الفور ادا کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، دوران سروس انتقال کرنے والے پولیس ملازمین کے اہل خانہ کی ویلفیئر کا مشن، 204 ملازمین کے اہل خانہ کے لیے 75 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ یہ رقم دوران ڈیوٹی وفات پانے والے اہلکاروں کی فیملیز کو ملیں گی۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملتان 19، بہاولپور 12، ڈی جی خان 9، سرگودا کے 4 ملازمین شامل ہیں، جبکہ اسپیشل برانچ کے 10، ٹیلی کمیونیکیشن کے 2، پی ایچ پی کے 7، ایس پی یو کے 3 اہلکار شامل ہیں۔ سی ٹی ڈی 3، پی سی 2، سی پی یو کے 2، انویسٹیگیشن پنجاب کا 1 اہلکار شامل ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ترجمان پولیس کے مطابق ملتان کے 19، بہاولپور کے 12، ڈی جی خان کے 9، سرگودا کے 4 ملازمین شامل ہیں۔ اسپیشل برانچ کے 10، ٹیلی کمیونیکیشن کے 9، پی ایچ پی 7، ایس پی یو کے 3 اہلکار شامل ہیں۔